4 साल से इंतकाम, नफरत, तासुब और साजिश का शिकार किया गया है। अक्सरियत पर अकलियत के फैसले को नाफिज करने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम लीग नून वोट की ताकत से आती है, उसे गैर फितरी तरीके से भेजने की कोशिश की जाती है। हमारे ऊपर से रोड रूलर गुजार दें, पाकिस्तान में आइन को सरनगू नहीं होने देंगे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात गुस्ताखी नहीं है। आपको लोगों की गुफ्तगू टेप करने का इख्तियार किसने दिया है? ऑनरेबल आदमी है, उन्होंने हमें गॉडफादर कह दिया। खान साहब, हमें गंदा करते करते आप खुद गंदे हो रहे हैं। ये आग का खेल है, ये ना हो कल आपको फिर हमारे साथ ट्रक पे चढ़ना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत अरसे से चलने वाली गुमगू और तजब्ज़ब की पॉलिसी को वाज़े कर दिया गया। साद रफ़ीक जो एक मरकज़ी लीडर हैं, उन्होंने एक सुर्ख लकीर खींच दी है, जिससे मुराद ये है कि वो अपने ख़िलाफ़ उनके बयान के मुताबिक जो साजिशें हो रही हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। एक रेजिस्टेंस और डिफाइंस का पैगाम है, या इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी और इनसिक्योरिटी झलकती हुई नज़र आती है। गैर मामूली बयान नहीं है, लेकिन मामूली बयान भी नहीं है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। हमारे पास जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि तमाम मुकदमात जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बनाए गए, उनकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ये मुकदमात बहुत से, बल्कि तकरीबन सारे ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बने थे और उस वक्त के नैब ऑर्डिनेंस के तहत बने थे। अब मज़े की बात यह है कि उसी नैब ऑर्डिनेंस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत काबीना की हद तक अपने सूबे यानी सिंध के अंदर जहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं उनको मुअत्तल करने का उन्होंने फैसला किया है। सेकंड सेगमेंट हमारा नाज़रीन इस मामले पर होगा। सिंध के अंदर ही रहते हुए ज़रा कराची की भी बात करेंगे। शहर कितने तब्दील होते हैं उनकी शक्ल से नज़र आता है, और ये शक्ल उस वक्त वाज़े होती है जब कोई तूफ़ान आए या बारिश हो। कराची का बुरा हाल है और एक इस्तारा बन गया है उस निज़ाम का जिसके अंदर नारे ज़्यादा है और काम कम। हमारे पास पहले सेगमेंट में अहमद नूरानी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नूरानी साहब का बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर हुसैन साहब मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें लाहौर से ज्वाइन किया। और आज नाज़रीन हम आपको ये भी बताएं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं नून लीग के ऊपर, वो भी मौजू गुफ्तगू का हिस्सा होगा। बिलाल महबूब साहब तजियाकार सदर पिलडेट, वो इदारा जो जमहूरियत पार्लिमानी डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा काम करता है पाकिस्तान में, दूसरे मौज़ूआत के साथ साथ हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और तलाल चौधरी साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमें फैसलाबाद से ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ क्विकली, ये जो आज साद रफ़ीक साहब का बयान है इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात वाज़े नज़र आती है, वो ये कि नून लीग अब ये कह रही है कि उनके खिलाफ एक मुफस्सल किस्म की मुबैना तौर पर साजिश हो रही है। तो आपका रिस्पॉन्स जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले दिन से एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और उनको अगर कोई साजिश हो रही है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि कौन कर रहा है उनके खिलाफ साजिश। अगर वो इस तहकीकात को आज वो साजिश कह रहे हैं तो मेरा ख्याल इसलिए भी नज़र आ रही कि चूँकि ये हम हमेशा कहते हैं कि ये सिस्टम के लाडले हैं, इन्हें कभी कुछ हुआ नहीं है। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले में भी इधर उधर के 2-3 नीचे से लोग चले जाएं, इनको कुछ ना हो। अगर टेप्स बाहर आ जाएं जिसमें ये कह रहे हों कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सजा दो, तो वो जज चले जाएं रिजाइन करके, इनको कभी कुछ ना हो। तो आपके ख्याल में चौधरी साहब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात हैं, कता कलामी, आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात हैं उसके अंदर किसी किस्म की कोई जमहूरियत के खिलाफ या हुकूमत को नीम जमहूरी या गैर जमहूरी तरीके से निकालने की कोई साजिश नहीं हो रही है आपके ख्याल में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई साजिश नहीं है या उसके पीछे कोई चीज़ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो हुकूमत में बैठे हैं, वो बताएं कि ये चीज़ हो रही है, ये इदारा, ये फ़र्द ये साजिश कर रहा है। जहाँ तक ये है कि मैं एक बात से इत्तफाक करता हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की, कि ये फिर अगर एक फ़ैसला नहीं होना, ये 3 फैसले होने हैं, और ये तीनों फैसले एक लाइन में होने हैं,
اور ان فیصلوں کے بعد پاکستان کی پالیٹکس کا منظرنامہ 3 فیصلوں کی وضاحت کر دیں کیونکہ ہمارے ذہن میں بہت سارے فیصلے گڈ مڈ ہوئے. کون کون سے فیصلے؟ اگر نواز شریف صاحب کا فیصلہ آنا ہے، اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ ایک بینچ مارک بنے گا، اور پھر اس بینچ مارک کے اوپر ہی سارے فیصلے ہونے ہیں. پھر صرف میاں نواز شریف یا ان کی فیملی کے لوگ نہیں جائیں گے، پھر بہت سارے لوگ جائیں گے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں. 3 فیصلے تو امیجیٹ جو موجود ہیں، ایک عمران خان صاحب والا، اگر نواز شریف صاحب والا، عمران خان صاحب والا اور پی ٹی آئی والا. تو یہ 3 فیصلے ہیں جن کو آنا ہے، اور ان تینوں فیصلوں کے بعد ہی جو پاکستان کی پالیٹکس ہے، جو پاکستان کے اندر سماج کی جو نئی جوہتیں کھلنی ہیں، وہ اس کے بعد ہی کھلیں. ابھی جاتے ہیں بلال صاحب کے پاس بھی، چودھری منظور صاحب سے بات کرنے کے بعد، اور طلال صاحب کے پاس بھی. ذرا نورانی آپ یہ بتائیے گا، ایک خیال یہ ہے کہ جس معیار کا ذکر کیا، اب وہ معیار ظاہراً بڑا سخت کر دیا گیا. میں آج آپ کی سٹوری پڑھ رہا تھا ایس سی سی پی کے اوپر ریکارڈ ٹیمپرنگ کا جو الزام لگا. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ معیار جس کے اندر ایس سی سی پی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ریکارڈ کی درستگی کی ہے، اگر میں لفظ صحیح استعمال نہیں کر رہا تو معذرت چاہتا ہوں، درستگی کی ہے، ٹیمپرنگ نہیں کی. ذرا بتائیے گا کہ اس قسم کے معاملات سے مسلم لیگ سمجھتی ہے جی کہ اتنا سخت معیار جس میں کاغذات اور فائل کے اندر بعد از کیس کلوز ہونے کے اگر ہم کوئی اندراج کریں وہ بھی ٹیمپرنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ میرے خیال میں بڑا سادہ سا معاملہ ہے، لیکن تھوڑا سا شاید کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایکسپلین کرنا ضروری ہے. دیکھیں، ایک کمپلینٹ آتی ہے 2011 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران کہ شریف فیملی کی چودھری شوگر مل کسی ان کی اینول سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان کی ایگزامینیشن کے دوران کہ شاید کچھ ٹرانزیکشنز ایسی ہیں جو شو یہ کیا گیا ہے کہ ایکسپورٹس کی ریسیٹس ہیں لیکن شاید منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اس پہ فوری طور پہ ایس سی سی پی یو کے 2 اداروں کو لکھتی ہے اور چودھری شوگر مل کو بھی لکھتی ہے. مین وائل چودھری شوگر مل اپنا باقاعدہ تمام دستاویزات کے ساتھ جواب دیتی ہے، جس میں وہ کہتی ہے یہ تو جاپان سے، ملائیشیا سے اور ان مختلف ممالک سے ہماری ریسیٹس سے یہ ثبوت ہیں اس کے، اور برطانیہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. 2012 میں صاحب یو کے کا جو ایک ادارہ ہے یو کے سی اے سینٹرل اتھارٹی، یونائٹڈ کنگڈم سینٹرل اتھارٹی، وہ ان کو لکھتا ہے ایس سی سی پی کو کہ اگر آپ یہ معلومات لینا چاہتے ہیں ہم سے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں کرمنل کاروائی کیا ہو رہی ہے اور پاکستان کے لاز کیا کہتے ہیں. کچھ تفصیلات انہوں نے مانگ لی. یہ جون کی بات ہے 2012 کی. یہ وہ وقت ہے جب ٹسل جو ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی زوروں کے اوپر ہے، تو لازمی طور پہ پیپلز پارٹی چاہتی اگر اس کے نیچے ایس سی سی پی تھا کہ وہ اس کا جواب دیتے. انہوں نے پورے دور میں وہ جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جو چودھری شوگر مل کا جواب آیا تھا وہ سفیشینٹ تھا، اور وہ جتنا بھی جواب دیا گیا تھا اس سے وہ معاملہ کلوز ہو گیا. وہ انکوائری جو ہوا یہ کہ 2013 میں وہ کیس پراپرلی آفیشیلی کلوز ہو گیا. کیس کلوز ہو گیا، کیس کلوز ہو گیا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. تو ریکارڈ ٹیمپرنگ کیا ہے؟ ہاں جی، اب یہ ہوا کہ ایک کیس کی فائل تھی، ایک مین فرض کریں کمپنی کی فائل تھی. ایک پہ وہ نوٹ پورشن چڑھ گیا، ایک دوسری فائل پہ وہ نوٹ نہیں لکھا گیا تھا جو مین فائل ہے. ٹھیک. 2016 میں کسی پروگرام میں یہ بات ہائی لائٹ ہوئی، تو جب ایس سی سی پی نے اپنا ریکارڈ دیکھا تو اس میں ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ ایک لیپس ہے کہ ایک جگہ پہ ہے اور دوسرے پہ نہیں ہے. اب سمپل سی بات اس میں یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ نوٹ دوسری فائل پہ چڑھا دیا جاتا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن اس پہ ڈیٹ 2016 کی ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈیٹ ڈال دی گئی 2013 کی. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ کیس کی صحت پر اس پر اثر بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہی مین پوائنٹ ہے کہ اگر فرض کریں، پہلی بات ہے جو ریکارڈ دستیاب ہے اس کی ایگزامن میں نے کیا، کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا. لیکن اگر بنتا ہے تو کریں نا. مسئلہ منی لانڈرنگ کا ہونا چاہیے. اگر کیس تھا طلعت صاحب تو آج کے دن بھی انویسٹیگیشن کریں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ کریں. جی آئی ٹی کی توجہ ساری کی ساری اس بات کے اوپر ہے کہ وہ نوٹ پورشن دوبارہ کیوں چڑھایا گیا 2016 میں. وہ اگر بیک ڈیٹ میں چڑھا تو وہ غلط ہے. جس افسر نے لیپس کیا تھا اس نے اپنی درستگی کی اور غلط طریقے سے کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہ معیار ہے جو متعین کیا جا رہا ہے، کیا یہ معیار یا اس قسم کا معیار بدعنوانی کا، کرپشن کا، تمام جو لوگ ہیں جو ولنریبل ہیں، مقدمات دوسرے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی لاگو ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بڑی کلیئر بات ہے. میں ریپیٹ کروں گا ایک سینٹینس کو کہ اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن اب بھی تو ہو سکتی ہے نا طلعت صاحب. تو اس کی انویسٹیگیشن کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. بات انویسٹیگیشن کی طلعت صاحب ہے ہی نہیں، بات سازش کی ہے. اب وہ نوٹ پورشن والی بات کو لے کے کہ یہ بیک ڈیٹ میں کیوں کیا گیا، اب اس کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے. آپ اصل کیس انویسٹیگیٹ کریں نا. پاناما کیس کن کے خلاف ہے؟ ایس سی سی پی کے افسروں کے خلاف یا شریف فیملی کے خلاف؟ آپ بھی سازش کا لفظ، آپ کے خیال میں یہ بھی سازش کا ایک حصہ ہے؟ بالکل. جے آئی ٹی کے لوگ باقاعدہ رابطے میں ہیں ایس سی سی پی کے افسران سے. ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کو بتاؤں، جتنے لوگوں نے بھی بیان دیا، جن کے بیان میں کنفلکٹ آ رہا ہے، سارے لوگوں کا یہ بیان ہے کہ کیس 2013 میں کلوز ہو گیا تھا اور صحیح کلوز ہو گیا تھا.
لیکن جو 2016 میں جب اس کا نوٹ چلایا گیا تو ڈیٹ اس وقت کی ڈالنی چاہیے تھی، انہوں نے 2013 کی ڈیٹ ڈال دی، جو کہ غلط ہوا۔ لیکن مین کیس کہاں ہے؟ منی لانڈرنگ۔ میں تو چاہوں گا کہ منی لانڈرنگ پہ انویسٹیگیشن ہو، میں چاہوں گا۔ بلال صاحب اگر میں آپ کے پاس آؤں، کیونکہ ابھی طلال چودھری صاحب شاید تیار نہیں ہو پائے وقت پر، میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ یہ جو بیانیہ ہے، میاں محمد نواز شریف جب جے آئی ٹی کے اندر پیش ہونے کے بعد باہر آئے تو انہوں نے بہت سارے ابہام چھوڑ دیے اور کہا جی کہ میں بعد میں بتاؤں گا، اور ایسی بات اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں دھرنے کے اندر، ہمیں یاد انہوں نے کہا جی بہت ساری کہانیاں بتانے کی، میں بعد میں بتاؤں گا۔ آج بھی سعد رفیق جو ہے وہ ایک قدم آگے گئے، 2 قدم آگے گئے اور 1 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیاسی برنک مین شپ ہو رہی ہے؟ بتا رہے ہیں کہ جی اگر یہ دباؤ یا سازش جس کو نام دیتے ہیں وہ ختم نہیں ہوئی تو پھر ہم نام بھی لے دیں گے، یا کیا ہو رہا ہے؟ گو ہیڈ۔ میرے خیال میں کم از کم جزوی طور پہ تو لگتا ہے کہ ان کی کچھ شکایات ایسی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ ڈسٹربڈ محسوس ہوتے ہیں، وہ ایجیٹیٹڈ ہیں اور اس کی شکایات کا پبلکلی بیان کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو واقعی ایک سازش کا نام دے سکتے ہیں یا نہیں، لیکن اس حد تک تو نظر آ رہا ہے طلعت صاحب کہ یہ جو ہمارا کنسرن ہے کہ قانون کو جو اپنا نیچرل راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر خواہ کوئی کنوکٹ ہو یا خواہ کوئی پاک صاف ثابت ہو وہ ہو جائے۔ لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو کہیں نہ کہیں متاثر کرنے کی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے اس پہ سازشوں کا نام بھی آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت پہ عرض کی تھی کہ ایک عام اس طرح کی انویسٹیگیشن میں فوجی اداروں کو ملوث کرنا بھی کوئی مستحسن چیز نہیں تھی۔ اس میں 2 فوجی اداروں کے ریپرزنٹیٹیو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے فوج اس کے اندر خام خواہ ملوث ہو رہی ہے، اور کئی اور اشارے بھی مل رہے ہیں جس میں لگتا ہے۔ لیکن بلال صاحب جب یہ جے آئی ٹی معذرت کے ساتھ حکومت کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا گیا تھا اور یہ اعتراضات اس وقت اٹھانے کے تھے اور بڑے دھڑلے سے اٹھانے کے تھے، جس دھڑلے سے آج وہ بات کر رہے ہیں، یہ اس وقت تو دھڑلہ کیا نہیں، اس وقت تو مکمل طور پر ایکسیپٹ کر لیا کسی بھی وجہ سے۔ تو اب جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پہلے اور اس دوران چیز تبدیل کیا ہوئی۔ دیکھیے میں تو حکومت کے ترجمان کے طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، تجزیہ نگار کے طور پر تو بتا سکتے ہیں نا۔ حکومت تو انکمپیٹنٹ ہے۔ دیکھیے حکومت انکمپیٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کئی معاملات پہ، میں تو ایک جمہوریت کے نقطہ نظر سے ایک تشویش جو مجھے ہوتی ہے میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، اور ہم نے اسی وقت جب یہ بنی تھی تو تب یہ کہا تھا کہ اس طرح کی جے آئی ٹی کے اندر آئی ایس آئی اور ایم آئی کا کوئی کام نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی سراغ رساں ادارہ چاہیے تو آئی بی اس کے اندر زیادہ کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، اور یہ بات ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس لیے اس کے بعد پھر تواتر سے کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ معمول کی قانون کی کارروائی نہیں ہے، قانون اپنا راستہ نہیں بنا رہا، بلکہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے جسے کہتے ہیں فشنگ انکوائری، یعنی کوئی مچھلی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ تشویش کی بات ہے، اس سے سازش کا پتہ نہیں مچھلی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا مگرمچھ کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دیٹ آئی ڈونٹ نو۔ لیکن طلال صاحب کیا ریڈی ہیں؟ طلال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ اچھا اگرچہ پتنگ بازی بین ہو گئی ہے ہر طرف، لیکن پھر بھی مجھے وہ اصطلاح استعمال کرنے دیجئے۔ وہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ جب کسی کے پاس پتنگ نہ ہو تو ویسے ہی آسمان کی طرف منہ کر کے وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ پتنگ اڑا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ بڑی باتیں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں، آج بھی سعد رفیق صاحب نے کہا ہم سب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن پتنگ آپ کی نظر نہیں ہے۔ وہ سازش کون کر رہا ہے؟ مخاطب کس کی طرف تھے آپ؟ نورانی صاحب نے تو اپنا تجزیہ دے دیا، وہ تو بڑے پریسائز ہیں، تو یہ روزانہ خطاب آپ کس کے حوالے سے کرتے ہیں؟ ہو از دی آڈینس؟ دیکھیں طلعت صاحب آپ کو سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ناظرین کو سمجھائیں، مجھے چھوڑیں آپ ناظرین کو۔ میں اسے گو نواز گو آپ کا آرٹیکل پڑھ لیا جائے، لوگوں کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جن کی آنکھیں اور جن کی دماغ کھلے ہیں، جو بالکل نیوٹرل ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہے، انہیں کٹ پتلیاں بھی نظر آ جائیں گی، انہیں سازش بھی نظر آ جائے گی۔ ایکچولی پاکستان کے پچھلے 70 سال میں اس طرح کا ماحول رہا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز نے بیہیو کیا ہے, انسٹیٹیوشنز میچور ہوئے ہیں. دھرنے جب ہوا اس وقت, مگر اس دوران بھی انڈیویجولز نے انسٹیٹیوشنز کے اندر, اور سب سے زیادہ تو سیاستدانوں کے اندر کٹ پتلیاں موجود ہیں جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں کسی بھی طرح اقتدار میں آنے کے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری روحیں ہیں جو مختلف انسٹیٹیوشنز میں تڑپتی رہتی ہیں. کسی کے اندر ایل ایف او کی تو تڑپتی ہوئی روحیں ہیں, مستند اچھے اداروں کے اندر کچھ لوگ ہیں, اور پاکستان کی تاریخ ہے. آپ کا یہ آڈینس ہے؟ دیکھیں بالکل یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے پلان بنتے رہتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو کہا جو اچھا کام ہوا ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہو, ہم اسے بھی انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں. یہاں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی آپ سمجھے کہ شام کو بیٹھ کے وہ بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ بتایا جا سکے کہ جمہوریت بالکل کوڑے میں پھینکنی چاہیے, اور جو آمریت ہے یا وہ کسی نہ کسی طرح آنی چاہیے. میں کہتا طلال صاحب گزارش سن لیں. دیکھیں آپ کا تمام مقدمہ جی آئی ٹی کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ہینکی پینکی فائنینشیل ہوئی ہے تو ثابت کریں, یہی ہے نا, آپ ثابت کریں, ایویڈینشلی برڈن جو ہے وہ آپ ثابت کریں. تو اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے تو وہ بات آپ پر بھی پلٹائی جا سکتی ہے, تو ثابت کریں. ثابت کرنے کے لیے آپ کو استعاروں کا سہارا نہیں لینا پڑے گا, پھر واضح بات کرنی پڑے گی. تو کہیں نہ کہیں آ کر, ابھی نہیں, آپ کو ثابت تو کرنا پڑا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں طلعت صاحب بالکل ثابت کرنا پڑے گا, اور ثابت حالات کر رہے ہیں, اور حالات تو واقعات کر رہے ہیں, اور پے در پے واقعات ہونے جا رہے ہیں اور ہوتے ہی جا رہے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ ویلکم کیا گیا ان فیصلوں کو, جب سپریم کورٹ کا آیا جے آئی ٹی کو ویلکم کیا گیا, بالکل کیا گیا. جے آئی ٹی کے فیصلے کو من و ان تسلیم کیا, لیکن ہم سمجھتے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. مگر جب واٹس ایپ کال کی سٹوری سامنے آئی تو پھر ہمیں یقیناً ہمارے تحفظات اور شکوک میں اضافہ ہوا کہ یہ واٹس ایپ کال سے جے آئی ٹی بنی ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے سے بنی ہے. پھر اس کے بعد اور واقعات ہوئے, اور وہ واقعات پھر آہستہ آہستہ کبھی تصویر لیکیج کے حوالے سے, کبھی پرائم منسٹر ہاؤس کی بگنگ کے حوالے سے, کبھی لوگوں کو زور زبردستی کرنے کے حوالے سے, اور اس طرح کئی ایسے واقعات جو ہیں وہ پھر یہ بات بتاتے رہے کہ واقعہ ہی سازش ہو رہی ہے, اور سازش کرنے والے واقعاتی شواہد آپ کے خیال میں. ذرا چودھری منظور صاحب, حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ولنریبل بھی ہوتی ہیں. جب آپ کی حکومت تھی, میں ماضی کو نہیں دہراتا لیکن ویسے ہی بات کریں, جب آپ کی حکومت تھی تو پھر اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے, یہ او بی ایل کے معاملے کے اوپر. بعد میں پھر زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, ہمارے خلاف بڑی سازشیں ہوتی ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ حالات اور آج کے جو بیان ہے, اس کے اندر آپ کو کہیں پر مماثلت نظر آتی ہے یا مختلف ہے؟ نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی جو فارمیشن ہے اس کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ وزارت داخلہ نے کیا نا. اور جب جے آئی ٹی یہی جے آئی ٹی تھی, اسی فارمیشن سے میں ابھی احمد بلال صاحب کی بات سن رہا تھا, تو بھئی آئی بی کو ہونا چاہیے. تو یہی جے آئی ٹی تھی جس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر ایگزانریٹ کیا تھا. اور یہ بھی پاکستان کی کیا دنیا کی شاید پہلی مثال ہے کہ کسی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد کوئی جے آئی ٹی آ کر اس کو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو بھی ریبٹ کر دے اور اس کے بعد سب کو فارغ کر دے. سو فارمیشن تو انہوں نے خود بنائی. سو اگر فارمیشن بنائی ہے تو اس وقت یہ چیزیں دیکھتے, یہ خود دیکھتے. سو آج اگر ایک بات ابھی پتہ ہی نہیں ہے, مثلا میں تو آج بھی شاید اس بات کا قائل ہوں کہ کہیں اینٹی کلائمیکس ہی نہ ہو جائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں جن کی بات میں نے پہلے کی. سو اس لیے اینٹی کلائمیکس آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, اینٹی کلائمیکس آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کی نظر میں اینٹی کلائمیکس کیا ہے؟ بالکل کلین چٹ مل سکتی ہے واپس. تو یعنی ہر حال میں ان کو کنویکٹ کرنا ہے. یہ متعلق کلائمیکس یہ ہوگا کہ ہر حال میں کنویکٹ ہونا. نواز لیگ کے متعلق ہمارے تو ایکسپیرینسز یہی ہیں. ٹھیک ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس ہے. نورانی صاحب سے ذرا ایکسپلینیشن ٹیل اس. نہیں, ایک بات اور طلعت صاحب اگر اجازت. سو یہ بات ہے. اور دوسری بات جو آج جو جے آئی ٹی کے اندر ہوا کہ ایف بی آر نے کہا ہے کہ کچھ ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. تو مجھے ایک سال پہلے کچھ لوگوں نے, میرے جو لوگ آپ کو پتہ ہے میں ٹریڈ یونینز کو بھی ڈیل کرتا ہوں, تو ان لوگوں نے مجھے ایف بی آر کے اندر بتایا تھا کہ کوئی ریکارڈ لے کر جا رہے ہیں لاہور کے آفس سے. سو میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے
کوئی تصویر ہے لے کر جانے کی یا کوئی ویڈیو ہے تو مجھے دیں، میں بات کرتا ہوں، ورنہ تو میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر سکتا. لیکن آج جب یہ ہوا کہ وہ ریکارڈ کچھ غائب ہو گیا جو آفس کی تبدیلی کے ایک سال پہلے JT نہیں، ریکارڈ وہاں سے اٹھایا گیا تھا 1 سال پہلے، لیکن 1 سال پہلے JT نہیں تھی. ویسے اگر ریکارڈ میں ٹیمپرنگ ہوئی تو دیٹس اے ویری سیریس آفینس. نورانی گو اہیڈ ایکسپلین. JIT کی بات نہیں کر رہا جب یہ پناما شروع ہوا تھا. جی گو اہیڈ. صاحب ایک چیز کا دیکھیں، آپ بھی پلیز بتائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو، لکھ بھی رہے ہیں. جو تصویر لیک ہوئی تھی، اب تک جو معاملات سامنے آ چکے ہیں، جو رپورٹ ہو چکے ہیں، آپ کی انفارمیشن کے مطابق جو سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہے وہ کس نے لیک کی اور وہ کس ادارے سے بلانگ کرتا تھا؟ کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ ہمارا خیال ہے کہ شاید سیکیورٹی ایجنسیز میں سے کسی ادارے نے لیک کی ہو. اچھا، کیا اس کا نام اناؤنس کیا گیا؟ کیا سپریم کورٹ نے کسی کو آرڈر دیا کہ آپ نام اناؤنس کریں؟ میری معلومات کے مطابق نہیں کیا. وہ سپریم کورٹ، وہ بینچ جو کہ JIT کو یہ پریس نہیں کر سکتا کہ آپ تصویر لیک کرنے والے بندے اور اس کے ادارے کا نام بتائیں، ان سے باقی معاملات آپ دیکھ لیں کس طرح سے چل رہے ہیں. میں صرف اس طرف ایک اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن ایک دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ ہماری یہ بھی معلومات ہے کہ حکومت کو معلوم ہے کہ اس ادارے کا نام بھی اور فرد کا نام بھی. تو حکومت ریلیز کیوں نہیں کر رہی؟ میں آپ کو بتاؤں، حکومت کے لوگوں کو آفیشلی کسی نے کچھ نہیں بتایا. آفیشلی کسی نے کچھ نہیں بتایا. حکومت کو جو رپورٹ، ایک سیکرٹ رپورٹ جو میں نے آخری سٹوری کی تھی اس حوالے سے، جو ججز کو کانفیڈینشیل رپورٹ دی گئی اونلی فار دا پیروزل آف ججز، اس کے اندر بھی اس بندے کا نام اور ادارے کا نام لکھا ہوا. طرح سب بات سمپل تھی ہے. ابھی آپ نے جو آج والی SCCP کے ریکارڈ والی بات کی، سٹوری کی، دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ اگر ہوئی ہے تو انویسٹیگیشن کریں نا، سزا دیں. ہمارا تو ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ سزا دیں. لیکن وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جی جب کلوز ہوئی تھی تو بعد میں جو نوٹ بعد میں لکھا گیا اس کا کیا معاملہ ہے، کس نے لکھا وہ نوٹ؟ طلعت صاحب، کبھی بھی چیئرمین SCCP نہیں کہے گا کہ آپ یہ نوٹ یہاں پہ ڈال دیں اور اس پہ واپس پچھلے سال کی ڈیٹ ڈال دیں. وہ جس بندے نے ڈیٹ نہیں ڈالی تھی، جس سے لیپس ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پچھلی ڈیٹ ڈالی اور اب وہ الزام لگا رہا ہے. حالانکہ 5 کے 5 لوگ جنہوں نے گواہیاں دی، جو ساری سٹیٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، انصار عباسی صاحب نے یہ سٹوری بریک کی، اس کے اندر مکمل طور پہ سب لوگ مان رہے ہیں کہ 2013 میں کیس کلوز ہو گیا تھا اور صحیح کلوز ہوا. لیکن اب جو معاملہ ہوا 2016 کے اندر، اس میں کسی بندے نے اپنا لیپس بچانے کے لیے بیک ڈیٹ میں سائن کر دیے جس کا اصل کیس سے نہ تعلق ہے اور نہ منی لانڈرنگ. اور الزام کن پہ لگ رہا ہے کہ جی جو ڈرامہ کیس فیس کر رہے ہیں ان کے. میرا ایک سوال ہے احمد نورانی صاحب سے. جی احمد نورانی صاحب سے سوال ہے، ان کو ایکسیس کس نے دی یہ سارے ریکارڈ تک؟ مجھے ایکسیس چودھری صاحب انہوں نے دی جرنلزم کے شعبے میں. آج کے دن سے لے کے ہمیشہ سے آج کے دن تک جتنی بھی سٹوریز جو چھپتی ہیں، آپ کو آپ کے ذرائع سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں. اور یہ کوئی خفیہ چیزیں نہیں، یہ آفیشیل ریکارڈ ہے. یہ ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہے. اس میں کوئی ایسی ایکسیس نہیں دی جا رہی کہ جو کہ، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو SCCP والی سٹوری ہے چودھری صاحب، جو SCCP والی سٹوری ہے یہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جا رہی ہے. ویسے چودھری صاحب واٹس ایپ کی آپ کے خیال میں واٹس ایپ کی سٹوری کی ایکسیس انصار عباسی صاحب نے سٹوری بریک کی، ان کو کس نے ایکسیس دی ہوگی؟ آپ یہ بتائیں کہ واٹس ایپ کالز کرائی گئی. غلط انفارمیشن کو غلط ثابت کیا جائے گا، یہ سوال. ایک گزارش سن لیں. اب دوبارہ سے ریکارڈ کی درستگی والے معاملے پہ جا رہے ہیں. آپ سورس کے اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ سبسٹنس پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیا یہ سٹوری درست ہے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ سٹوری درست ہے یا نہیں ہے. جائے کا یہ کہ سورس کون سا ہے. صاحب منی لانڈرنگ جو فلیٹس کا ایشو ہے وہ پاناما تو ادھر ہے، یہ تو اضافی چیزیں ہیں جن سے ساری بحث کروائی جا رہی ہے. مقدمہ یہی ہے. بلال صاحب کو اس کی طرف نہیں جایا جائے. بلال صاحب، اگر میں کہوں کہ بہت سا سبسٹینٹیو بڑا کام ہو سکتا تھا پاکستان کے اندر، تاریخ کا رخ موڑا جا سکتا تھا، قوانین تبدیل ہو سکتے تھے، منی لانڈرنگ کو پکڑا جا سکتا تھا، کرپشن ریکارڈ یو نیم اٹ، اور PM کی فیملی کے گرد یہ معاملہ گھمایا جا سکتا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شاید استطاعت نہیں ہے اداروں میں، سازش کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر ہلکے طریقے سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا لمبا کام ہے، یہ اس میں تو بڑی ایکسپرٹیز چاہیے. ایک عمومی سا تصور یہ بھی ہے کہ شاید کیپیسٹی چونکہ نہیں ہے، لہٰذا پروسیجر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جی بلال صاحب. میرا خیال ہے طلعت صاحب کیپیسٹی تو ہے اور ادارے بھی اس کام کے لیے موجود ہیں، لیکن کچھ تو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے ان اداروں کو ان کی طاقت سلب کر رکھی ہے، اور کچھ اس کے بعد ان اداروں کے اندر جو
काम हो रहा है वो उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से कानून में लिखा हुआ है कि उनको करना चाहिए। मसलन यही काम जो हमारे सिविलियन इदारे इस काम के लिए बनाए गए हैं, मसलन नैब को करना चाहिए, उसको करना चाहिए था, उसने नहीं किया। और अब भी अगर ये काम होगा तो नैब या उस तरह के किसी इदारे के ज़रिए से होगा। JIT के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन की इस्तात आमदन नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इनकम्पिटेंट हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है यही चीज़ें निकलेंगी जो इस वक्त सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में इदारों को मजबूत करना, जिसके लिए जिम्मेदार हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी, जब वो मुल्क को रूल कर रही थी तो इदारों को पनपने नहीं दिया गया, उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए पिछले 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने भी नींद दिलाना कोशिश की नैब को रिवैम्प करने की, और ये 4 साल गुजर गए, मौजूदा हुकूमत ने भी नैब को बार बार जिक्र करते रहे लेकिन उसको उन्होंने कोई कंसोलिडेट नहीं किया, एम्पावर नहीं किया। तो ये उसका नतीजा है। उसका नतीजा मेरे ख्याल में कोई JIT और सुप्रीम कोर्ट का कोई इन्वेस्टिगेशन बेंच इस तरह की कमी को पूरा नहीं कर सकता। हमें वैसे बड़ा शौक है पैरेलल या मुतवाजी निज़ाम बनाने का, अगर वो ठीक करने के बजाय हम उसके बराबर निज़ाम खड़ा करने का अमल का रखते हैं। तलाल साहब, क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आज के बयान के बाद अब वो नुक्ता बिल्कुल करीब है आपके कि जब आपको नाम भी लेने होंगे, आपको मजीद मालूमात भी फराहम करनी होगी, क्योंकि आपने हतमी तौर पर रेड लाइन ड्रॉ किया। और साद रफीक साहब ने कहा था मेरी ज़ाती राय, लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर ये तसव्वुर फैला हुआ है, ये ज़ाती राय नहीं, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि आज के बयान की रोशनी में लड़ाई बढ़ सकती है, जिनसे भी आप लड़ें? देखिए, सबसे पहले हमने तो हमेशा लड़ाई कम करने की कोशिश की है और कई दफ़ा अपने बहुत ही वफादार साथी भी कुर्बान कर दिए, इसलिए कि सिस्टम को आगे लेके चला जाए, पाकिस्तान को आगे लेके चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेकाम इस सिस्टम के इस्तेकाम में है। और इदारों को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन अदारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। और अपनी पार्टी को और अपने लीडरशिप ने सियासी नुकसान अपना कर लिया। हमने तो हमेशा ये असूल अपनाया और अभी भी हमारा ये असूल है, और हम तो चाहते हैं मामलात को आगे बढ़े, लेकिन अगर अदारों को भी मैच्योर बिहेव करना होगा। लेकिन मुझे माजी का जो एक्सपीरियंस है, पहले भी लोग एम्पायर ढूंढते रहे लेकिन एम्पायर उन्हें नहीं मिला था, और मुझे अब भी उम्मीद है कि ये एम्पायर नहीं मिलेगा। किसी चंद एक इंडिविजुअल्स की सोच हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब भी इदारे मैच्योर बिहेव करेंगे और इंसाफ होगा। ये इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह लोगों को अब शुकूक और शुबहात हैं कि लोग अब एक साइड ऐसी है जो कि SCCP तलाल साहब, 4 बजे तक आपकी तरफ से एक बात आ रही थी कि साजिश हो रही है। अब 8-8:30 बजे आप करें इंसाफ भी होगा, या साजिश होगी या इंसाफ होगा, दोनों तो साथ साथ नहीं होंगे ना। देखिए, अगर साजिश नाकाम होगी तो इंसाफ होगा, तो अगर साजिश कामयाब होगी तो इंसाफ नहीं होगा। अगर साजिशें कामयाब हो तो ना इंसाफ होता है, ना फिर ये सिस्टम जो है वो आगे चलता है। साजिशें पहले भी कबीर सूरत नूरानी साहब के 30 सेकंड्स लास्ट एंड गो अहेड। जी तलत साहब, मैं आपको बताऊं कि पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान, उनको आपके सामने गोली मार दी गई, और उसके बाद 20 वज़ीर आज़म हैं, वो आप कहानियां याद नहीं कर सकते कि किसको किस तरीके से भेजा गया। जितने भी सिविलियन वज़ीर आज़म आए, कोई ना कोई जवाब बनाया गया। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई। जो लोग उनकी हुकूमत ख़त्म कराने के लिए जुलूस निकालते थे और जो लोग उनको फांसी पर लटकवाने के लिए जूस निकालते थे, उन सब लोगों ने कहा कि ये अदालती कत्ल हुआ है। जिन लोगों ने फैसला सुनाया था उनमें एक साहब नसीम हसन शाह थे। नसीम हसन शाह साहब ने ये कहा था कि हमसे गलत फैसला हुआ और हम पे बहुत दबाव था। ये दबाव किस तरफ से होता है, ये किस तरफ से आता है, ये लोग समझते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो तहकीकात करें, उस तरफ नहीं जाते। कोई दबाव होता है और फिर उस दबाव के तहत एक साजिश के जरिए जो सिविलियन वज़ीर आज़म होते हैं, जब मुल्क में तरक्की या ये एक निज़ाम आगे की तरफ चल रहा होता है तो उसको रोकने की एक साजिश की जाती है। लीव इट देयर। लेकिन हुकूमतों का भी फिर ये बताना होगा, ये खाली खुली बात अब नहीं चलेगी कि साजिश कौन हो रही। इस तारे का सहारा जो है ज़्यादा देर तक आप नहीं रह सकते, खाली खुली मिसालें आप नहीं दे सकते। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। अगला सेगमेंट तैयार नाज़रीन, सिंध आपको लेकर चलेंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं सिंध से। खबर यह है कि सोमवार वाले दिन सिंध काबीना ने जो फैसला किया है कि सिंध के अंदर नैब ऑर्डिनेंस 1999
کا ریپیل ایکٹ پیش کیا جائے گا، اس کی ایک حتمی شکل نظر آئے گی، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں بننے والا یہ قانون ختم ہو جائے گا۔ اب پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ مرکز کے اندر تو اس قانون کے تحت بننے والے مقدمات ہونے چاہیے، وہاں پر یہ قانون ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر رمیش کمار کوانکی صاحب موجود ہیں، رکن ہیں قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ منظور حسین وسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کا بھی شکریہ۔ وسان صاحب لائن پر ہیں تو میں ان سے بات کا آغاز کروں۔ وسان صاحب، ڈاکٹر رمیش صاحب چلے میں آپ کے پاس آتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ کیا قباحت ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کا دیا ہوا قانون جو ہے اس کو ریپیل کر دیا جائے؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر کا قانون ہو یا جمہوری کسی لیڈر کا قانون ہو، پہلی بات یہ کہ ڈکٹیٹر کا قانون نہیں تھا۔ 1999 میں پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے ہی نیب آرڈیننس کے اوپر کام کیا تھا۔ یہ جو نیب ادارہ بنا تھا وہ انہوں کا ہی بنایا ہوا تھا، مگر اس کے بعد فوراً جو ہے وہ کو ہو گیا، پرویز مشرف آ گیا۔ مگر آج سندھ گورنمنٹ کو یہ نیب کی جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں اتنی پریشانی جو لگی ہوئی ہے، جو 50 سے 60 کیسز جو ہیں وہ تیار ہیں ان کے خلاف نیب کے اندر، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ان کو پریشانی لگی کہ ایمرجنسی میں میٹنگ ہوئی، جبکہ یہ اکتوبر 1999 میں جب یہ نیب والا آرڈیننس آیا تھا تو 2001 میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس اور پولیس آرڈر 2002 شیڈول 6 کے تحت اس کے اندر امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے اندر یہ کیسے امینڈمنٹ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کوئی ان سے پوچھنے والا ویسے بھی نہیں ہوتا، اور اگر یہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اینٹی کرپشن اور پولیس دو ادارے ایسے ہیں جو ہمیشہ اپوننٹ کے حوالے سے یوز ہوتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو ٹارچر دیں، کس طریقے سے ان کو تنگ کریں، پھر انہی اداروں سے تھرو جو ہے ان کو جو ہے وہ کلین چٹ دی جائے گی کہ کس طریقے سے ہوگا۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں جو تبدیلیاں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئیں نیب آرڈیننس کے اندر، جس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا، مرکز میں آپ کی حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آپ کی اپنے لوگوں کے بیان کے مطابق ان کو بھگت رہی ہے، مقدمات کو بھگت رہی ہے، تو یہاں پر بھی وہ مقدمات جوں کہ توں چلنے چاہیے، ان کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے جیسا کہ آپ کی سندھ میں ڈیمانڈ ہے؟ طلعت میں بالکل ہونی چاہیے۔ مجھے تو اس چیز کے اوپر بھی دکھ ہے کہ آج کیبینٹ میں بہت سارے اچھے بندے بھی ہیں، مگر یونانی مسئلہ اگر کیبینٹ کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے یہ بھی غلط ہے۔ ہماری جو پولیٹکس ہے دوسری جگہ پہ بھی جمہوریت ہوتی ہے، مگر کم سے کم وہ پارلیمنٹرین وہ کیبینٹ ممبران جب بیٹھے ان کو سیٹسفائی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تو پارٹی کا اشارہ آتا ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں نیب کے اندر اگر خامیاں ہیں تو اس کو دور کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں کہ نیب کا ایک اختیار کم کیا جائے، آپ کرپشن کو ایسی ترجیح دے دیں، کرپشن کو آپ چھوٹ دے دیں، کوئی ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ ہم جو 1257 بلین ان 5-6 سال کے اندر اے ڈی پی کے اندر خرچہ کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، مجھے یہ بتائیں آپ کراچی کی حالات دیکھیں، آپ پینٹیرر کی حالات دیکھیں، 1257 اگر 5 سال میں اگر یہ خرچہ ہو تو یہ بدل سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے۔ لاسٹ ایئر 225 بلین اے ڈی پی کا تھا، 225 میں سے 110 بلین یوز ہوتا ہے مئی 2017 تک، اور 110 بلین یوز ہوتا ہے جون تک۔ خرچہ جو ہے خرچہ جو ہے وہ بدعنوانی نہیں ہے۔ اگر ہر خرچے کو بدعنوانی کے ساتھ اب ایکویٹ کریں گے تو جتنا خرچہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا بدعنوانی کے کھاتے میں جائے گا۔ لیکن یہ نقطہ اٹھاتے ہوئے بالکل میں ایگری ہوں جی، مگر بات سمپل میں یہ ہے کہ خرچہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر 1257 بلین سندھ کے اندر اگر 5 سالوں میں خرچ ہوتا تو یہ روڈ، یہ انفراسٹرکچر، میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں 4 سال ہوئے یہ میرپور خاص سے لے کے نوکوٹ سے ڈگڑی سے لے کے نوکوٹ کا راستہ 4 سال کے اندر وہ روڈ راستہ نہیں بنا ہے۔ مین منور ڈالپور وہاں سے جیتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ناصر حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وزیر بلدیات ہیں۔ منظور وسان صاحب فون نہیں اٹھا رہے باوجود اس کے کہ انہوں نے کنفرم کیا تھا، اس بات سے قطع نظر ناصر صاحب سے بھی۔ ناصر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے بہت قلیل نوٹس پر ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ کیوں آپ کو خیال آیا کہ اس قانون کو آپ نے ختم کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی بالکل، یہ تو بہت پہلے خیال آ جانا چاہیے تھا، دیر سے آیا ہے، اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں۔
اصل ایشو یہ ہے سر کہ یہ قانون 1999 میں مشرف صاحب نے لاگو کیا تھا اور اس کے بعد پی سی یو کے تحت اس کو 6 شیڈول میں رکھ دیا گیا تھا 2009 تک، اور 3 قوانین تھے، ایک نیب کا، ایک بلدیات کا اور ایک پولیس آرڈر کا جو تھا، تو 2 تو چینج ہو چکے ہیں اور یہ تیسرا ابھی ظاہر ہے اس وقت تک ایگزسٹ کر رہا ہے یہاں پہ ہے. تو اس کا ہم لوگ تو اپنا قانون بنانا چاہتے ہیں کہ جو بہت اچھے طریقے کا، ایسے اداروں کی ایک میں وضاحت کرتا چلوں کہ بہت ضرورت ہے. جس طرح کی کرپشن کا ناسور پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ ادارہ جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو اور جس کے سربراہ کسی کے تابع نہ ہو، یا کوئی اس میں اس طرح سے انٹرفیئر نہ کرے جس طرح اس وقت وفاقی حکومت کے کچھ وزراء کی ثوابدید پر اس وقت چیئرمین نیب کے لیے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کے کچھ اور افسران میں بھی ان کے اشارے پہ کوئی کام کر رہے ہوں اور پسند ناپسند کی بات ہو تو ظاہر ہے ان کے اشارہ پھر مرکز سے نہیں، اشارہ جو ہے صوبے سے آنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، اشارہ کہیں سے بھی نہیں آنا چاہیے. ادارہ وہ ہو جو خود تعین کرے اور اس کے سربراہ کا جس طرح ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی ہو جس میں سب لوگ ساتھ مل کے کریں. ابھی ظاہر ہے جو ابھی نیب کے سربراہ ہیں ان کو بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے نومینیٹ کیا تھا، ان کا ٹائم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. ایک بات کی تو اور نیب کے افسران اور نیب کے ادارے کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جب کل سے پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے یہ بات کی ہے تو وہ سب ادارے میڈیا سمیت اور مختلف لوگ جو تحفظات کا اظہار کرتے تھے نیب پہ، وہ اس کے حق میں کچھ نہ کچھ بولنے لگے ہیں اور ان کی اپنی ڈاکٹر رمیش صاحب کے پاس کچھ نکات ہیں، وہ آپ سے براہ راست اس کے اوپر وضاحت چاہ رہے ہیں. جی رمیش صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میرے بھائی ہیں. جی پلیز. جی ڈاکٹر صاحب. طلب بھائی، میرے ناصر شاہ صاحب میرے بھائی ہیں. بات سمپل میں یہ ہے کہ اسمبلیاں لیجسلیشن کے لیے ہوتی ہیں، مگر لیجسلیشن وہ جو عوام کے فائدے میں لیجسلیشن ہو. یہاں پہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر ایمرجنسی کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے کہ ہم ٹینیور آف سول سرونٹ میں کیسے کریں، ہائی کورٹ کو جو کس طریقے سے ہم چیلنج کریں کے ڈی خواجہ کو ہم ہٹائیں. ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ شوگر میں مونوپلی ہم کیسے کریں، ہم شوگر ملوں کے اوپر جو این او سی کے اوپر پابندی لگائیں. ہم یہاں پہ لیجسلیشن کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نیب کو روکیں کہ آج جو لوکل گورنمنٹ کے اندر 2012 میں 27,000 پوسٹیں دی گئی، 1000 جو سویپر جو کرسچن اور ہندو کمیونٹی کے لوگ، وہاں پہ بھی مسلم کمیونٹی کو دیا گیا. جن لوگوں کی ایف آئی آریں کٹ چکی ہیں ان کو کیسے بچایا جائے، ان کے اوپر کس کی شفقت ہے، ان لوگوں کو کیسے. میں کہتا ہوں کہ نیب کا کام، آپ نیب کے اندر اگر چاہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو، اگر آپ اس کے اندر کوئی بھی آپ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہے، ہمیں بتائیں، ہم وہاں پہ اوپر اعتراض کریں گے. مگر آپ وہاں کہیں کہ نیب کو بالکل ختم کر دیں، ہمیں آزاد کر دیں، ہمیں پتہ نہیں ہے سب سے زیادہ بڑے میں بڑی کرپشن اینٹی کرپشن ہے، مگر وہ اینٹی کرپشن یہاں پہ آ کے جو ہے وہ یہاں پہ کرپشن کو ختم کری. امپاسبل. ہم یہاں پہ جو ایک تو پولیٹیکل انوالومنٹ، جو پولیٹیکل انوالومنٹ کیوں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ جو پوسٹنگیں ہوتی ہیں، جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ ساری ناصر صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب نے جو آفیسر چاہے مختار کار ہو، ڈاکٹر رمیش صاحب ناصر صاحب کی بات سن لیجیے، سارے جو آفیسر برائے مہربانی بات سن لیجیے. اور صرف کام پولیٹیکلی حکم ماننا ہے اور اپنی نوکری نہیں کرنا ہے. گو ہیڈ. جی ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا پانی پلائیں. اور دوسری بات یہ ہے، اتفاق کی بات ہے، ساتھ ہی پی رہے ہیں. پانی ویسے ہی میں پی رہا ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ سندھ کے ہم اصل وارث ہیں. ہم اصل وارث ہم ہیں. ہمارے دور میں ڈاکٹر صاحب ابھی ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ ویسے تو نہیں آگے. ناصر صاحب گو ہیڈ، لاسٹ منٹ، گو ہیڈ. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی نے جو باتیں کی، اگر ان میں کوئی سچائی ہے اور نیب کا ادارہ بھی اتنے عرصے تک یہاں موجود رہا ہے، تو کیا اس میں کیا ہوا؟ یہ جو باتیں میرے بھائی نے کہی ہیں، کیا ان میں سے کوئی چیز پہ کوئی آیا ایکشن ہوا ہے؟ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ادارے ضرور ہونے چاہیے. اب یہی سن لیں، اب یہ جو نیب کے چیئرمین صاحب ہیں، میرے لیے بڑے محترم ہیں، انہوں نے ایک لسٹ پیش کی تھی سپریم کورٹ میں، جس میں مسلم لیگ نون اور حکومت کے کچھ لوگوں کے نام تھے، کچھ دوسری چیزیں تھیں. تو ہمارے بہت ہی
دھیمے مزاج ٹھنڈے مزاج والے پرائم منسٹر صاحب نے ایک جلسے میں جس طرح پھٹ پڑے تھے اور جس طرح ان کو شٹ اپ کال دی تھی، اور اس کے بعد بتائیں اس لسٹ پہ کوئی کاروائی ہوئی؟ اگر ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، نیب کا ادارہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے. اچھا ناصر صاحب، اگر آپ سے پوچھ پاؤں کوئکلی، اگر میں وقت ختم ہوا چاہتا بالکل آخر میں، اگر آپ سے پوچھ پاؤں کیا اس کو ریپیل کرنے کی ضرورت تھی یا امینڈ کرنے کی ضرورت تھی؟ سر امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کوئی اس کو ختم، دیکھیں یہ اختیار جو ہے ظاہر تو آپ یہ سندھ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 99 سندھ ریپیل ایکٹ کیوں ہے؟ سر اس کو ہم اپنا ادارہ ایک بنا رہے ہیں، اور جب وہ کام کرنا شروع کرے، اگر اس پہ کوئی اس طرح کی بات ہو جو کسی کے کہنے پہ کوئی کاروائی ہو یا کسی کے کہنے پہ چھوڑا جائے، تو پھر تو اس پر تحفظات کا اظہار ضرور کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر امیر صاحب آپ کا، ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت اہم ایشو ہے، دیکھتے ہیں کہ سوموار کو اسمبلی کے اندر کیا معاملہ اٹھایا جاتا ہے. یہ تو ایکٹ تو پریزنٹ ہوگا. ایڈیٹوریل کمنٹ تیار ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. اب چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق شہر قائد کراچی سے ہے. دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے. 2030 کے اندر اس شہر کی آبادی 50% مزید بڑھ جائے گی. بدقسمتی سے بارش کے 2 قطرے پڑے اور تمام کا تمام شہر آپ کو ڈوبا ہوا نظر آیا، بشمول ان جگہوں کے جن کو ہم نے تحفظ دینا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ بھی پانی کے اندر ڈوب گئی. یہ وہ شہر ہے جس کے ارد گرد بڑی سیاست ہوتی ہے، لوگ بڑی بات کرتے ہیں. پاکستان کا یہ فائنینشیل ہب ہے، پاکستان کی یہ پہچان ہے، یا منی پاکستان ہے. ہم اور کچھ نہیں کہتے، ہم صرف یہ کہتے کہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں جو سب سے کم رہائش کے لیے اچھے شہر ہیں ان میں کراچی کا نمبر ہے. اس کو ذرا درست کر دیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم کراچی کے اندر مرکزی علاقوں کے اندر سے پانی کی نکاسی کا بندوبست کر دیں. شہر جب تبدیل ہوتے ہیں ان کی شکل نظر آتی ہے. کراچی کی جو شکل اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ستارہ بن گیا ہے اس نکمے پن کا اور اس بدعنوانی کا جس نے اس ملک کے شہروں اور گاؤں کو کھا لیا ہے. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.